अभी हमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी खालिद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जिस हमने देखा कि OIC बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुनक्किद हुई, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बल्कि मैं तो कहूँगी हमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक वो चीज़ जिसका हमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फ़ख्र है हमारे लिए, वो हमने अपने मुल्क में देखा। शाह साहब, जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है, आपका कमेंट उस पर लेना चाहूँगी। खान साहब ने एक बड़े सरप्राइज़ की बात की कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला अपोजिशन को, या तो वोटिंग वाले दिन या उससे एक रात पहले। तो सरप्राइज़ तो यकीनन मिलेगा। तैयारी हुकूमत की इस वक्त कैसी है? ये मैं इससे पहले कि उस पर सियासत पे आऊँ, मैं पूरी कौम को आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस OIC कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है, जो आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। वज़ीर ख़ारजा रुख़सती से पहले मुझे मिले हैं, यकीन जाने वो सारी कॉन्फ्रेंस के नताइज से इतने मुतमईन गए हैं, नेशनल डे परेड से इतने मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान की सलाहियतों से, ये मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जो हमारी सफारतकारी बरसों न कर सकी, इन 2 दिनों में हमने हासिल किया है। इस्लामोफोबिया की जो 15 मार्च की कामयाबी रेजोल्यूशन की, और इसके साथ साथ कश्मीर के मसले को जो उजागर किया है, और पूरी कॉन्फ्रेंस में हम बिल्कुल साफ खड़े हो गए। हिंदुस्तान ने जो मिसाइल फायर किया पाकिस्तान पर, पूरी उम्मा ने उस फैसले को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है। तो जैसे मेरी ख्वाहिश थी पिछली कॉन्फ्रेंस में मसला अफगानिस्तान को उजागर करना, इस कॉन्फ्रेंस में मेरा ऑब्जेक्टिव था इस्लामोफोबिया, कश्मीर का मसला और हिंदुस्तान की ये वारदात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और 140 रेजोल्यूशन जो हैं वो पास हुए हैं। 20 रेजोल्यूशन तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या को स्पॉन्सर किए हैं और वो सारे मंजूर हुए हैं। ये आउटकम्स की एक लंबी फहरिस्त है, मैं शेयर करूंगा और कौम को मुबारक देना चाहता हूँ। अब आ जाए सियासत पे। देखिए, सियासत मैं समझता हूँ कि ये जो 3 का टोला इकट्ठा हुआ था, मेरी नज़र में आवाम में ये पिट गया है। लोगों ने उनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया है, लोगों ने ज़मीर फरोशी को मुस्तरद कर दिया है, और इंशाअल्लाह आप खुद 27 तारीख को देखेंगी पूरी कौम कि किस तरह आवाम अज खुद इजहार यकजहती के लिए आएंगे इस्लामाबाद। हमने किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल पर ये अपना मार्च किया था। हम पे कोई साबित करते हम सरकार का 1 रुपया इस पे खर्च कर रहे हों या हमारा इरादा हो, हरगिज़ नहीं। आप लोगों का समुंदर देखिएगा। वो लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, वो लोगों की नजरों में गिर गए हैं। वो अपना सियासी मुस्तकबिल उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने बर्बाद किया है। अब भी वक्त है, उनको शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, वो वजाहत करके खान साहब से मिलके और माफी तलाफी की कोशिश करें। मेरा बरादराना मशवरा है। बाकी वो मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, उनको कोई ना बता सकता है ना समझा सकता है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं ऑपोजिशन को, और जो आज ज़मीर फरोशी करेगा वो अपनी सियासत का जनाजा निकालेगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो शाह साहब जी खालिद साहब आप पूछना चाह रहे हैं प्लीज। जी शाह साहब, खालिद अजीम अर्ज कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बस मैं आपसे एक तो आपको OIC कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पे मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ उसके ये चीज़ जो है वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। कश्मीर पे करारदादें हम हमेशा से उनके पास से देखते आ रहे हैं। आप लोगों की काविशें थी कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था, उसके बाद आपने मोमेंटम में रहे और आपने OIC को भी मुतहर्रिक करने की कोशिश की,
لیکن کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی ایسا دباؤ محسوس نہیں ہوتا؟ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم 1.5 ارب کی آبادی ہیں، ہم 1.5 ارب کی آبادی ہیں، اور ہمارے معاملات جو ہیں ان پہ جو لوگ ہمیں دبانے والے ہیں وہ ہمیں دباتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کا جواب لے لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس اجلاس نے متفقہ طور پہ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے مسترد کیا تھا، کشمیریوں نے مسترد کیا تھا، اب 57 ملکوں نے من جملہ ان اقدامات کو مسترد کیا، یعنی کہ پبلک اوپینین امہ میں آپ کے حق میں آ گئی۔ نمبر 2، OIC کو بری طرح تقسیم کیا گیا تھا، اور وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ 1.5 ارب کی آبادی مؤثر آواز بنے، انہوں نے آپ کے اندر تفریق پیدا کر دی۔ بہت سے لوگ تھے، میں یاد آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نیامی گیا 47ویں اجلاس میں، کشمیر کی بات پر کتراتے تھے۔ یقین جانیے ان کو یہ خوف تھا کہ ہندوستان ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیے ہندوستان کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات بھی ہیں، مطلب آنا جانا سب کچھ ہے، بہت سے عوامل تھے انٹرنیشنل جو آج ہندوستان کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی میں آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا۔ اس ماحول سے امہ کو نکالنا میرے بھائی آسان نہیں تھا، لیکن وقت لگتا ہے، دھیرے دھیرے کاوش کرنی پڑتی ہے، پر آج آپ کو مبارک ہو، وہ اس پیج پر آ گئی ہیں۔ آج وہاں جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس پہ صرف امہ نہیں، یورپین یونین کے 21 ممبران پارلیمنٹ نے نریندر مودی کو، لوک سبھا کے اسپیکر کو خط لکھا ہے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب تک پبلک اوپینین چینج نہیں ہوتی نا، لوگ لائن میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اگر پبلک اوپینین چینج نہ ہوتی تو جو ہمارے ایم ایل ایز منحرف ہوئے تھے وہ چینج نہ ہوتے۔ ان میں سے کئی جو چینج ہوئے ہیں وہ پبلک اوپینین کے پریشر پہ چینج ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب پبلک اوپینین چینج ہوگی تو ممالک بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، اسی حوالے سے جی خالد صاحب پلیز ایڈ کیجئے گا۔ جی ہاں جی، میں ایک دیکھیں اس کانفرنس کی ایک بہت بڑا منفرد اعزاز یہ تھا کہ اس میں چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انہوں نے خصوصی طور پہ شرکت کی، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ اقتصادی محاذ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو مسلم امہ کے وسائل ہیں جو چینلائزڈ نہیں ہیں اس انداز میں، تو چائنا کی شمولیت سے اس میں آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی ایسی اقتصادی قوت کے طور پہ دو چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک، چائنا کا OIC کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس میں شامل ہونا نمایاں چیز ہے۔ چائنا کا آ کے کہنا کہ چائنا نے اپنی پالیسی اپنا لی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز نے کہی کہ چائنا نے ان مسلم ممالک کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ BRI اگریمنٹس کیے ہیں، جس میں CPEC بھی جس کا حصہ ہے، ہم نے ان کے لیے $400 ارب وقف کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، چائنا نے کل جو میری میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم بھی تھے، چین کے وزیر خارجہ تھے، اور ہم 3 لوگ تھے صرف، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر OIC یوکرین کے معاملے میں جنگ بندی کے لیے، امن کے لیے آگے بڑھتی ہے تو چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ مجھے جانے سے پہلے وہ چین کی دعوت دے کر گئے ہیں کہ آپ آئیں اور OIC کے پلیٹ فارم اور چائنا مل کر کوشش کرے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، جنگ بندی کے لیے، جو وہاں اس وقت یوکرین میں مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا ہے، تو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
یہ ایک اتنی بڑی پیش رفت ہے کہ پاکستان کے رول کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور امہ کے رول کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. جی خالد صاحب. ہاں جی، میں شاہ صاحب آپ کی جو سیاسی صورتحال پہ آپ کی جو گفتگو کی تھی اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک وہ جو منعرف ارکان ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نوٹس کا جواب دے دیا، اگرچہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے رجوع کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، کیا ہمیں ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ٹی وی انٹرویوز آ رہے ہیں ان کے مخالفانہ. جی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، کچھ کی آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں اس کی ڈیٹیل اسد عمر صاحب کے پاس ہوگی، کیونکہ سیکرٹری جنرل کو ہی انہیں جواب دینا ہے. اور میں تو پچھلے آپ کو پتہ ہے 3-4 دن سے بالکل محو رہا ہوں اس کانفرنس میں، تو میں ان ایکٹیویٹیز سے تھوڑا سا لا تعلق رہا ہوں، کیونکہ میری پر یہ سارا بوجھ تھا OIC کا. اب انشاءاللہ فارغ ہوا ہوں تو آج سے پھر میں اپنی سیاسی ذمہ داریاں سنبھالوں گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، مختصر اتحادیوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ جی اتحادیوں کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی طرف سے کوئی یقین دہانی واضح ابھی تک نہیں آئی. پوزیشن واضح نہیں ان کی. بالکل ٹھیک ہے. اتحادیوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے، ہماری گفتگو جا رہی ہے، وہ آپس میں مشاورتی عمل سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہیں ہم سے گلہ ہو سکتا ہے اور ہم اس گلے کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. ادھر تو انہیں بالکل اعتبار ہی نہیں ہے. دیکھیے نون لیگ نے جو کاف لیگ کے ساتھ کیا وہ رسک لینا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی نے جو MQM کے ساتھ کیا ہے اور آئندہ کر سکتے ہیں، کیا وہ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ماضی کے جو وہ ڈنگے ہوئے ہیں کیا وہ اس کو بھول جائیں گے؟ یہ سب چیزیں ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے حکومت میں جب ہوتے ہیں نا تو کئی پالیسیوں بھی لوگ آپ سے نالاں بھی ہو جاتے ہیں، آپ ان کی کئی دفعہ توقعات پر پورا نہیں اترتے. ہوا کیا ہے میں آپ کو جانبداری سے کہہ رہا ہوں، ایک شہری کی حیثیت سے، تحریک انصاف کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے نہیں، لوگوں نے جب ان مفاد پرستوں کو یکجا ہوتے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو وہی چہرے ہیں جنہوں نے ملک کو اس نہج پر لے کر آئے. جو کمزوری جو کچھ بھی ہے، عمران خان 100% بہتر ہے، تحریک انصاف ان سے بہتر ہے. ان کا منشور ایک نہیں ہے، ان کی نیت ایک نہیں ہے، ان کی منزل ایک نہیں ہے، ان کا جھنڈا ایک نہیں ہے، ان کا نشان ایک نہیں ہے. یہ تو عارضی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تتر بتر ہو جائیں گے، یہ تتر بتر ہو جائیں گے. کیا بلاول مریم کو وزیر اعظم قبول کرے گا؟ کیا مریم بلاول کو وزیر اعظم قبول کریں گی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ بچے نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا آگاہ کر دیا ہے، جب اخبار اور ٹیلی ویژن سے لوگ آگے جا چکے ہیں.